बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जब मैंने पहली मर्तबा चर्च के मुहाफिज को देखा तो उसकी पुश्त मेरी जानिब थी। मैंने उस पर एक सरसरी सी नज़र डाली, यहाँ तक कि वो चर्च में चला गया। मैंने उसे किसी तवज्जो का मुस्तहिक न समझा और उसे एक आम आदमी की हैसियत से देखा। और फिर जब मैंने अपने कमरे की खिड़की को बंद किया तो वो शख्स बिल्कुल ही मेरे जहन से निकल गया। दोपहर को जब सूरज अपने अरूज पर था और गर्मी की हिद्दत ज़्यादा महसूस हुई तो मैंने खिड़की खोल दी ताकि ताज़ा हवा से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकूं। तो मेरी नज़र दोबारा उस शख्स पर पड़ी, मगर मैंने उसे उस वक्त भी कोई ख़ास तवज्जो न दी और बाहर के नज़ारे से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा, जहाँ खूबसूरत दरख्त और दिलकश फव्वारे मंजर की खूबसूरती को चार चांद लगा रहे थे। सड़क पर राहगीरों का काफ़ी सारा रश था। मैंने चर्च के मुहाफिज की तरफ एक गैर इरादी नज़र डाली तो उसे अपनी ही जाने मुतवज्जे पाया। न जाने उस शख्स में क्या ख़ास बात थी जो बार बार मेरी नज़र उस पर पड़ जाती थी, जिसकी वजह से मेरा जहन परागंदा हो गया, मगर उस जहनी परागंदगी की कोई ख़ास वजह मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल मैंने अपने मुंतशिर ख्यालात को दोबारा जमा किया और मॉडल की तरफ मतवज्जे हो गया कि मैं अपने रंग और अपना वक्त ज़ाया कर रहा हूँ। मैंने एक चाकू की मदद से रंग को साफ कर दिया। मुझे इस बात पर सख्त ताज्जुब था कि मैंने इतनी वाहियात तस्वीर किस तरह बना डाली। मैंने अपनी मॉडल डेजी की जानिब देखा तो वो बदसूर उसी पोजीशन में बैठी थी जैसा कि उसे मैंने बताया था। मैंने डेजी को कुछ देर आराम करने का मशवरा दिया और खुद कैनूस पर तार पेन का तेल लेप करने लगा कि दाग धब्बों को साफ कर सकूं। मैं ये नहीं समझ सका कि आया तार पेन या कैनूस में कोई खराबी है जिसकी वजह से तस्वीर खराब हो रही है। मेरी तमाम तर कोशिशों के बावजूद ये खराबी दूर ना हो सकी। मैंने सोचा कि ड्यूवल जिससे मैंने कैनूस खरीदा है उससे शिकायत करूंगा, मगर जल्द ही मैंने ये महसूस किया कि ना तो कैनूस में कोई खराबी है और ना ही रंग खराब है, बल्कि असल खराबी तार पेन में है। मुझे बड़ी शिद्दत से गुस्सा आ रहा था। धूप की तेज़ी की वजह से मेरी आंखें भी जलने लगी थी। मैंने डेजी को इशारा किया तो वो मेरे करीब आकर बैठ गई और सिगरेट के धुएं से दायरे बनाने लगी। इसी तरह वो अपनी उकताहट मुझ पर जाहिर करना चाहती थी। तुम क्या कर रहे हो? उसने पूछा। कुछ नहीं, मैंने शर्मिंदगी से जवाब दिया। ये तारपेन की वजह से खराब हुई है। कैसी भयानक तस्वीर बनी है। तबसरे के अंदाज में उसने कहा। मुझे फितरती तौर पर तो गुस्सा आना चाहिए था। मैंने पूछा कि तुमने मुझे इससे पहले इस तरह पेंट करते हुए देखा है? नहीं, यकीनन नहीं। ये तार पेन या किसी खराबी की वजह से है, उसने जवाब दिया और खिड़की की जानिब बढ़ गई। मैं दोबारा अपने ब्रश लेकर कैनवस की जानिब मुतवज्जे हुआ, हालांकि मैं काफ़ी हद तक थक चुका था। उसने पलटकर मुझसे कहा, अपने ब्रश और कैनवस को ख़राब मत करो, इस वक्त तुम तस्वीर नहीं बना सकोगे। मैंने काफ़ी शर्मिंदगी महसूस की और बर्बाद शुदा कैनवस को दीवारों की जानिब फेर दिया। डेजी ने ब्रश धोए और अपने दोनों खिड़की के करीब आकर खड़े हो गए। मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर फिर उसी नौजवान की तरफ उठ गई। वो चर्च के मैदान में अभी तक खड़ा था। अच्छा, तो यही वो शख्स है जिसे तुम नापसंद करते हो? डेजी उस नौजवान को देखते हुए मुझसे बोली। मैंने कहा, हाँ, न जाने क्या बात है, जब भी मैं इसे देखता हूँ तो तबीयत मदमज़ा हो जाती है। डेजी बोली। मैं इसका चेहरा तो ठीक तौर से नहीं दे सकी, लेकिन वो बज़ाहिर भद्दी बदन का मालूम होता है और तुम ताज्जुब करोगे कि इसे देखकर मुझे अपना एक अजीबो गरीब डरावना ख्वाब याद आ गया जो मैंने एक बार देखा था। डेजी ने उस शख्स के जूते की जानिब देखते हुए कहा। क्या वाकई वो एक भयानक ख्वाब था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बगैर सुने बता सकता हूँ कैसे।
جواب میں ڈیزی مسکرا دی۔ اس خواب میں تم بھی موجود تھے، اس لیے شاید تم بھی اس کے بارے میں کچھ جانتے ہوگے۔ ڈیزی، میں نے احتجاجاً کہا، تو مجھے اپنے خواب میں شریک کر کے میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ میں مذاق نہیں کر رہی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم پہلے خواب تو سن لو۔ میں نے ایک سگریٹ سلگایا اور دلچسپی سے خواب سننے کے لیے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، وہ ایک سرد رات تھی، میں اپنے بستر میں دبکی ہوئی خاموشی سے سونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ میرا ذہن کسی خاص مسئلے میں الجھا ہوا نہیں تھا، مگر میں سارا دن تصویر کے پوز بنا بنا کر تھک چکی تھی۔ اس لیے تھکن کی وجہ سے نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شہر کے گھنٹہ گھر کے گھنٹے سنتے سنتے تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی، کیونکہ آدھی رات کے بعد میں نے گھنٹے کی آواز نہیں سنی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے خواب دیکھا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت کھڑکی کی جانب جانے پر مجھے مجبور کر رہی ہو۔ میں اٹھی، میں نے کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا۔ سڑک تا حد نگاہ ویران پڑی تھی اور ہر شے پر تاریکی کی دبیز چادر چڑھی ہوئی تھی۔ میں کچھ خوفزدہ سی ہو گئی۔ دفعتاً میں نے دور سے گاڑی کی آواز سنی جو نزدیک سے نزدیک تک ہوتی چلی گئی۔ پھر مجھے سڑک پر تاریکی میں گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ بہت قریب آ چکی تھی، یہاں تک کہ وہ میری کھڑکی کے نیچے سے گزری۔ تب اچانک میں خوف سے کانپ اٹھی، کیونکہ گاڑی کا ڈرائیور مڑ کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ جب میری آنکھ کھلی تو تعجب کی بات یہ ہے کہ میں کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ گاڑی اور ڈرائیور جا چکے تھے۔ یہی خواب میں نے دوبارہ مارچ میں دیکھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے پایا۔ پچھلی رات بھی میں نے یہی خواب دیکھا، اور تمہیں یاد ہوگا کہ کل رات بڑی شدید بارش ہو رہی تھی، اور خواب سے بیداری کے بعد میں نے پھر اپنے آپ کو کھڑکی کے قریب کھڑے ہوئے پایا، اور میرا شب خوابی کا لباس بارش سے بری طرح بھیگ چکا تھا۔ لیکن اس خواب میں میرا چہرہ کہاں آیا؟ میں نے پوچھا۔ تم کفن میں لپٹے ہوئے تھے لیکن مردہ حالت میں نہیں تھے۔ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا؟ کیا تم مجھے دیکھ سکتی تھی؟ نہیں، مجھے صرف یہ محسوس ہوا کہ تم اس جگہ پر موجود تھے۔ میں ہنسنے لگا، لیکن ڈیزی اچانک چیخ پڑی۔ کیا ہوا ڈیزی؟ میں صوفے سے گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو دیکھو، اس نے کھڑکی کی طرف جھکتے ہوئے کہا۔ وہی آدمی جو نیچے چرچ کے میدان میں کھڑا ہے اس گاڑی کا ڈرائیور تھا جو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ تمہارا وہم ہے، میں نے جواب دیا، لیکن ڈیزی کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس پہنچا تو وہ آدمی جا چکا تھا۔ میں نے اصرار کرتے ہوئے کہا، تمہیں صرف وہم ہوا ہے ڈیزی، تم نے آج کافی دیر تک تصویروں کے پوز بنائے ہیں، اسی وجہ سے شاید تمہارے اعصاب بہت تھک چکے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے میں اس کا چہرہ بھول سکتی ہوں؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ میں نے خواب میں 3 مرتبہ گاڑی کو کھڑکی کے پاس سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہر مرتبہ ڈرائیور کو اپنی جانب مڑ کر دیکھتے ہوئے پایا ہے۔ اس ڈرائیور کا چہرہ اتنا سفید اور بے جان محسوس ہوتا تھا جیسے کہ وہ نہ صرف مردہ ہو بلکہ اسے مرے ہوئے کافی دن بیت چکے ہیں۔ ڈیزی کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس آدمی کو دیکھنے کے بعد وہ اتنی زیادہ خوفزدہ ہو چکی تھی کہ خود اس کا چہرہ مجھے زرد اور بے جان نظر آ رہا تھا۔ سنو ڈیزی، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم کچھ دن کے لیے کسی پرفضا مقام پر چلی جاؤ، پھر تمہیں اس قسم کے خوابوں سے نجات مل جائے گی۔ تمام دن تم تصاویریں بنواتی ہو اور رات ہونے تک تمہارے اعصاب بری طرح تھک چکے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمہیں اس قسم کے خواب نظر آتے ہیں، ورنہ حقیقت میں نہ ہی کوئی گاڑی ہے نہ ڈرائیور، سب کچھ تمہارا وہم ہے۔ ڈیزی بڑی افسردگی سے مسکرائی، پھر اس نے پوچھا، میرا وہم اپنی جگہ، لیکن اس آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جو ابھی چرچ کے میدان میں کھڑا تھا؟ وہ ایک عام سا آدمی ہے، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ جس طرح مجھے یقین ہے کہ میرا نام ڈیزی ہے، اسی یقین سے میں قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ جو شخص نیچے کھڑا ہے اس کی شکل ہُبہُ خواب کے اس ڈرائیور جیسی ہے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے کہا، یہ تو ایک باعزت پیشہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں یقین ہے کہ یہ تمام باتیں فرضی ہیں۔ میں نے مصلحتاً کوئی جواب نہ دیا۔ ڈیزی اٹھی، اپنا مختصر سا سامان سمیٹا، دستانے پہنے اور شب بہر کہتی ہوئی باہر چلی گئی۔ دوسری صبح چرچ کا گھنٹا بجانے والا لڑکا تھامس میرے لیے اخبار لایا اور ساتھ ہی ایک اہم خبر دی
کہ چرچ کا سامنے والا حصہ فروخت کر دیا گیا ہے۔ میں نے خدا کا شکر کیا، اس لیے نہیں کہ مجھے اس سے کوئی عقیدت نہیں تھی، بلکہ اس لیے کہ اس کی وجہ سے میرے اعصاب متاثر ہو رہے تھے۔ یہ حصہ کس نے لیا؟ میں نے تھام سے دریافت کیا۔ مجھے زیادہ علم نہیں، وہ بولا، لیکن میرا خیال ہے کہ جس نے بھی لیا ہے وہ یہاں پر ایک اسٹوڈیو تعمیر کرے گا۔ میں ٹہلتا ہوا کھڑکی کے قریب پہنچا۔ وہ نوجوان اس وقت بھی چرچ کے گیٹ پر کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر میری وہی کیفیت ہوئی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی۔ وہ ہے کون شخص جو نیچے کھڑا ہے؟ میں نے تھام سے دریافت کیا۔ تھامس نے مجھے بتایا وہ چرچ کا چوکیدار ہے۔ ایک رات اس چوکیدار نے مجھے بری طرح تھکا دیا تھا اور میں نے اسے مکہ بھی رسید کیا تھا۔ لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے تھامس سے دریافت کیا۔ تھامس نے بتایا، ایک رات میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ گھر واپس آ رہا تھا۔ میں نے اسے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ ہمارے ساتھ ہماری 2 سہیلیاں لڑکیاں تھیں، مولی اور جین۔ اس شخص نے ہم لوگوں کو نہایت ہی حقارت سے دیکھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے کہا، باہر آؤ، میں تمہیں دیکھ لوں گا۔ پھر میں گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولا، بس صرف ہمیں پہلے ہی کی طرح بڑی حقارت سے گور گور کر دیکھتا رہا۔ لیکن جیسے ہی میں نے اسے پکڑنا چاہا، میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ شخص کتنا سرد تھا کہ مجھے اسے چھو کر جرجری سی آ گئی۔ پھر اس شخص نے کیا کیا؟ میں نے اشتیاق کے عالم میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ اور تھامس، تم نے پھر کیا کیا؟ وہ لڑکا پھیکی ہنسی ہنسا۔ جناب، میں اتنا بزدل نہیں ہوں، لیکن یہ میرے بیان سے باہر ہے کہ میں کیوں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ آخر کیوں بھاگ کھڑے ہوئے؟ میں نے اشتیاق بڑے لہجے میں پوچھا۔ وجہ تو میں نہیں بتا سکتا، اس نے کہا، لیکن اس وقت میں نے مولی کو پکڑا اور دوڑنا شروع کر دیا۔ میرے دوسرے ساتھیوں نے بھی میری تقلید کی، لیکن دوسروں نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے پوچھا۔ تھامس نے کچھ دیر میری بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا، لیکن میری جستجو کافی بڑھ گئی تھی اور میں نے اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس نے کہا، جناب، آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ میں تمہاری بات پر پورا یقین کروں گا کیونکہ تم ایک اچھے اور سچے لڑکے ہو، میں نے کہا۔ اس نے جھیمتے ہوئے کہا، یہ بالکل حقیقت ہے کہ جب میں نے اسے کھلایا تو اس کی نرم و ملائم درمیانی انگلی اس کی ہتھیلی سے جڑ کر نیچے گر پڑی اور پھر میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تھامس کے چہرے سے خوف اور پریشانی صاف عیاں تھی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ کھڑکی پر گیا۔ وہ آدمی چرچ کے گیٹ کو پکڑے ہوئے ریلنگ پر کھڑا ہوا نظر آیا اور اس وقت میرے اوپر بھی خوف کسی کیفیت طاری ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ اس کے داہنے ہاتھ کی بیچ کی انگلی غائب تھی۔ تقریباً صبح 9 بجے ڈیزی آئی۔ میں نے کنوز پر اس کی تصویر بناتا رہا۔ وہ بالکل خاموش رہی۔ اس کے بعد وہ گزری ہوئی رات کے اپنے تفریحی پروگراموں کے بارے میں بتانے لگی۔ دوپہر کو ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی کھانا کھایا۔ مجھے ڈیزی سے بڑی حد تک لگاؤ ہے۔ وہ پچھلے 3 سال سے میری تصویروں کے لیے پوز بناتی رہی ہے اور میری پسندیدہ ماڈل رہی ہے، لیکن میں نے اسے ہمیشہ چاقو چوبند بایا۔ ہم نے کبھی بھی کسی نجی مسئلے پر گفتگو نہیں کی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ میرا اس سے صرف ماڈل کے علاوہ کوئی جذباتی رشتہ نہیں تھا۔ میں جانتا تھا کہ ڈیزی صرف وہی کرے گی جو اسے پسند ہوگا، اس لیے اسے پرسکون دیکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ دل جمی کے ساتھ میرے لیے ماڈل بن سکے۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہی میں نے اسے اس کی تمام شرائط منظور کر لی تھی۔ میں اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ کوئی نہ کوئی ضرور ڈیزی کو اپنا شریک زندگی بنا لے گا، لیکن میں شادی کو ایک واہیات شے سمجھتا تھا۔ ڈیزی حسب معمول سگریٹ کا دھواں چھوڑتی ہوئی میرے قریب بیٹھ گئی۔ میں نے بھی گزشتہ رات ایک بھیانک سا خواب دیکھا، میں نے کہا۔ اسی آدمی کے بارے میں تو نہیں؟ ڈیزی نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ یقیناً ایک خواب تمہارے ہی خواب سے ملتا جلتا، لیکن اس سے کہیں زیادہ بھیانک اور ڈراؤنا۔ رات کے قریباً 10 بجے ہوں گے، میں تقریباً سو چکا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جاگ رہا ہوں، اس لیے کہ میں نے گھنٹہ گھر سے آدھی رات کی گھنٹے کی آواز سنی تھی۔ درختوں سے ہوا کی سرسراہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں جاگ نہیں رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں ایک باکس میں لیٹا ہوا ہوں۔ اس باکس کا ڈھکنا شیشے کا بنا ہوا ہے۔ میں نے یہ سب سڑک کے لیمپ کی روشنی میں دیکھا۔ تم یقین کرو ڈیزی کہ وہ باکس جس میں میں لیٹا ہوا تھا ایک ویگن میں رکھ دیا گیا۔ مجھے اپنے اوپر کچھ دباؤ سا محسوس ہوا۔ کچھ دیر بعد مجھے کافی اذیت سی محسوس ہونے لگی۔
میں نے ہلنے کی لاکھ کوشش کی لیکن باکس اتنا تنگ تھا کہ میری یہ کوشش بھی بیکار ثابت ہوئی۔ میرے ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے تھے، اس لیے میں ان سے مدد بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے بہت چیخنے کی کوشش کی مگر میری آواز جیسے میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ میں گھوڑے کی ٹاپو کی آواز واضح طور پر سن سکتا تھا۔ دوسری آواز جس نے میرے اعصاب کو بری طرح سے جھنجھوڑ دیا تھا وہ ایک کھڑکی کے کھلنے کی آواز تھی۔ میرا تجسس اتنا بڑا کہ کسی نہ کسی طرح میں اپنے سر کو جنبش دینے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے شیشے کے کور سے جھانک کر دیکھا کہ وہ مکان بالکل ہی ویران تھا۔ اس مکان کی ایک کھڑکی پہلی منزل پر کھلی ہوئی تھی اور ایک شخص نیچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بغور دیکھا تو وہ تم تھی۔ ڈیزی نے اپنے چہرے کو ہلکی سی جنبش دی اور کہنیوں کے بل آگے کو جھک کی۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، میں تمہارا چہرہ بڑی آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت تم کافی رنجیدہ نظر آ رہی تھی، لیکن ہم جلد ہی اس مکان کے سامنے سے گزر کر ایک تنگ گلی میں داخل ہو گئے۔ اس وقت گھوڑے رک گئے۔ میں کافی دیر تک خوف و دہشت سے آنکھیں بند کیے ہوئے خاموش لیٹا رہا۔ پورے ماحول پر قبرستان کی سی ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کافی دیر گزرنے کے بعد میں بے آرامی سی محسوس کرنے لگا۔ تب میں نے اپنے قریب کسی کی موجودگی کو محسوس کیا تو میں نے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولی تو سفید چہرے والے گھوڑا گھوڑی کے کوچوان کو دیکھا جو میری جانب بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسی وقت تمہاری سسکیوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تم ہزا کے زد پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس سے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ڈیزی میں نے تو یہ خواب تمہیں صرف اس لیے بتایا کہ تمہاری سنائی ہوئی کہانی کس طرح میرے خواب میں آ کر داخل ہو گئی، اور خوابوں کی تو یہ عام بات ہے کہ چپکے چپکے دوسرے کے خوابوں میں رینگتے پھرتے ہیں۔ تم اس قدر خوفزدہ کیوں ہو رہی ہو؟ تم نے دیکھا کہ تمہارے خواب اور اس چرچ کے چوکیدار کی ناپسندیدگی نے میرے اعصاب کو کس طرح بری طرح سے متاثر کیا ہے۔ ڈیزی نے اپنا چہرہ بازو کے درمیان میں لے لیا اور ایسے سسکیاں لینے لگی جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ میں نے اپنے بازو اس کی گردن میں ڈال دیے اور پیار بھرے لہجے میں کہا، ڈیزی مجھے معاف کر دو، میرا ہرگز یہ ارادہ نہ تھا کہ تمہیں خوفزدہ کروں۔ تم تو پڑھی لکھی لڑکی ہو اور مذہبی اعتبار سے بھی خوابوں پر یقین نہیں رکھتی، پھر تم اتنی خوفزدہ کیوں ہو گئی ہو؟ آخر میں نے بھی تم جیسا خواب دیکھا تھا، لیکن میرے چہرے پر تمہیں خوف کے کوئی آثار نہیں ملے تھے۔ اس نے میرے ہاتھ کو گرم جوشی سے دبایا اور محبت سے اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا۔ اس وقت بھی وہ کافی حد تک خوفزدہ تھی۔ میرے اصرار پر اس نے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں نے کہا، ڈیزی خوفزدہ نہ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے فکر مند ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں ہنسنے لگا، لیکن جو ہی مجھے یہ خیال آیا کہ میری وجہ سے اسے صدمہ پہنچا ہے تو میں فوراً خاموش ہو گیا۔ معمول کے مطابق میں اس شام ماشکڈن پارک میں چہل قدمی کر رہا تھا اور صبح کے واقعات تصویر کی طرح میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ مجھے اس واقعے پر ندامت تھی، ایسی ندامت جس کی تلافی ناممکن تھی۔ میرے ذہن میں ڈیزی یا خود کو پریشان کرنے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ اب سے پہلے میں بہت پرسکون زندگی گزار رہا تھا۔ میں سوائے اپنی تحلیق کے کبھی کسی مسئلے پر سنجیدہ نہیں ہوتا تھا۔ میں نے آج تک کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ میں نے اب تک کسی سے محبت بھی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی ڈیزی کے محبت آمیز رویے نے نہ جانے کیوں میں محبت کے لہجے میں جواب دینا چاہتا تھا۔ کبھی سوچتا تھا کہ اس سے کہہ دوں کہ بہتر ہے کہ وہ کسی اور سے محبت کرے، لیکن پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا کہ ڈیزی یہ تلخ حقیقت برداشت نہ کر سکے۔ پھر کبھی کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ اگر میں اس سے شادی کر لوں تو شاید وہ میرے ساتھ ایک کامیاب ازدواجی زندگی نہ گزار سکے، کیونکہ وہ محبوبہ تو بن سکتی ہے لیکن خانہ داری اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہی خیالات کے تانے بانے سلجھاتے ہوئے میں گھر پہنچا، کپڑے تبدیل کیے۔ مجھے گھر پر ایک پرچہ پڑا ہوا ملا جس پر مجھے میٹروپولیٹن تھیٹر کے گیٹ پر تقریباً 11 بجے پہنچنے کے لیے کہا گیا تھا۔
میں نے رات کا کھانا مس کارمکل کے ہمراہ کھایا اور جب رات کی میں اسے گھر چھوڑ کر اپنے فلیٹ جانے کے لیے چرچ کے میدان سے گزر رہا تھا، میں نے چرچ کی سیڑھیوں پر ایک شخص کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو میں کچھ دیر کے لیے وہاں رک گیا۔ پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے مجھ سے کچھ کہا ہو۔ اس بات پر مجھے بڑا تعجب سا ہوا کہ یہ معمولی سا آدمی مجھے کیوں مخاطب کر رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اپنی چھڑی گھما کر اس کے سر پر دے ماروں، پھر میں نے خود کو ایسا کرنے سے روکا اور فلیٹ کی سمت بڑھ گیا۔ بستر پر لیٹے ہوئے میں کافی دیر تک یہ سوچتا رہا کہ وہ الفاظ کیا تھے۔ دھیرے دھیرے وہ الفاظ جو شاید میں بھول چکا تھا میرے ذہن پر ابھرنے لگے، اور آخرکار جو الفاظ واضح ہوئے وہ یہ تھے: کیا تمہیں یلو سائن مل گیا ہے؟ مجھے بے حد غصہ آیا۔ ان الفاظ سے کہنے سے اس شخص کا کیا مطلب تھا؟ کچھ دیر بعد میں سو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں بے حد پریشان تھا کیونکہ میں نے وہی خواب آج پھر دیکھا تھا جو پچھلی شب دیکھا تھا۔ لباس تبدیل کر کے میں اسٹوڈیو پہنچا تو ڈیزی وہاں پہلے ہی موجود تھی۔ اس نے بڑی پرخلوص انداز میں مجھے خوش آمدید کہا۔ میں کینوس کی طرف متوجہ ہوا۔ آؤ ڈیزی، جلدی تیار ہو جاؤ۔ صبح کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں جلد اپنا کام مکمل کرنا چاہیے۔ لیکن میں نے ڈیزی کو خاموش اور ساکت انداز میں کینوس کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے؟ ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اسی طرح پوز بناؤں جس طرح ہمیشہ بناتی ہوں؟ جب بھی میں نے محسوس کیا کہ اس طرح تو میں اپنے بے حد خوبصورت ماڈل سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا۔ یہ میرے لیے ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے میرے چہرے سے پریشانی کے تاثرات محسوس کر لیے تھے، اس لیے اس نے کہا، میں تمہاری خواہش کے مطابق پوز ضرور بناؤں گی۔ نہیں، اب ہم کچھ نئی چیز شروع کریں گے۔ میں نے الماری کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا تاکہ میں کچھ نئے پوز کی تصویریں دیکھ سکوں۔ اس دوران ڈیزی تیار ہو چکی تھی، اور جب میں نے اس کا سراپا دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں پوز بنانے کے لیے تیار تھی۔ اس نے اپنے خوبصورت لمبے بالوں کو سر پر ایک نئے دلکش انداز میں لپیٹ رکھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے میری جانب دیکھا اور میں نے ایک سونے کی زنجیر نکال کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ تمہارے جسم کے دل آویز خطوط کے نام پر ایک حقیر سا تحفہ، میں نے سر جھکا کر کہا اور جلد ہی موضوع رنگ بنانے بیٹھ گیا۔ اس دوران ڈیزی دوڑتی ہوئی پردے کے پیچھے چلی گئی اور فوراً ہی ہاتھ میں چھوٹا سا بکس لیے واپس آ گئی۔ اس پر میرا نام لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگی، میری خواہش تھی کہ یہ میں تمہیں رات کو دوں گی جب گھر واپس جاؤں گی، لیکن اب میں زیادہ دیر تک انتظار نہیں کر سکتی۔ میں نے بکس کھولا جس پر گلابی کپڑے پر سنہرے حروف سے کچھ لکھا ہوا تھا جو نہ تو عربی زبان میں تھا، نہ چینی زبان میں، اور نہ ہی ایسی انسانی تحریر پہلے کبھی میری نظر سے گزری تھی۔ ڈیزی نے خواہش ظاہر کی کہ میں ہمیشہ اس کی حفاظت کروں۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ میں ہمیشہ بہت حفاظت سے رکھوں گا۔ میں نے اس سے کہا، تم نے میرے لیے اتنی خوبصورت چیز خریدنے کی زحمت کیوں کی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، میں نے اسے خریدا نہیں، میں نے اسے پڑے ہوئے پایا ہے۔ میں نے اخبارات میں اشتہارات دے کر اس کے مالک کو مطلع کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کے مالک کا کچھ پتہ نہ چلا۔ یہ پچھلی سردیوں کی بات ہے، اور اسی دن میں نے پہلی مرتبہ وہ بھیانک خواب بھی دیکھا تھا۔ مجھے ڈیزی کی باتیں سن کر اپنا پچھلی رات کا خواب یاد آ گیا، لیکن میں نے اس سے اس خواب کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ دوسرا دن بھی میرے لیے اچھا ثابت ہوا۔ ایک کینوس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہوئے اچانک میرا پاؤں پھسل گیا اور میں دونوں ہاتھوں کے بل گر پڑا، اور میرے ہاتھ شدت سے زخمی ہو گئے کہ میں برش تک پکڑنے سے محروم ہو گیا۔ اس دن میں اپنے اسٹوڈیو کی نامکمل تصویروں کو دیکھتا رہا اور سگریٹ پیتا رہا۔ بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ ڈیزی میرے قریب ہی بیٹھی تھی اور بڑی معصومیت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شرمندگی کو چھپانے کے لیے خود کو مصروف رکھا۔ میں نے تقریباً سارے ہی اخبارات پڑھ ڈالے۔ اس کے بعد لائبریری کی کتابیں پڑھنا شروع کی۔ میں نے بے مقصد بہت سی کتابیں پڑھ ڈالی، اور پھر جب میں کھانے کے کمرے میں جانے ہی والا تھا، اچانک میری نگاہ آخری الماری کے اوپری خانے میں رکھی ہوئی ایک کتاب پر پڑ گئی۔ مجھے نہیں یاد تھا کہ یہ کون سی کتاب ہے، اور نہ ہی یہ نیچے کھڑے ہو کر نظر آ رہی تھی۔ ڈیزی اسٹوڈیو سے آئی اور اچک کر کتاب تک پہنچ گئی۔ کون سی کتاب ہے یہ؟ میں نے دریافت کیا۔ دی کنگ ان یلو۔ میں گمسم سا رہ گیا کہ یہ کتاب کس نے وہاں رکھی ہے۔
میرے کمرے میں کیسے آئی؟ میں نے تو کافی عرصہ پہلے ہی یہ طے کر لیا تھا کہ میں یہ کتاب کبھی بھی نہیں کھولوں گا۔ دنیا کی کوئی طاقت مجھے اس کتاب کے خریدنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی، اس خوف سے کہ کہیں میں اسے کھول کر نہ دیکھ لوں۔ کبھی کسی کتب فروش کی دکان پر اس کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، کبھی دکان پر اس کتاب کی طرف میں نے دیکھا تک نہیں تھا، کبھی میں نے اسے پڑھنے کی اور نہ ہی اس کے اندر لکھے ہوئے واقعات کو جاننے کی کوشش کی تھی۔ میں نے ڈیزی کو بھی منع کیا کہ وہ اس کتاب کو نہ چھوئے، اور میرا منع کرنا اس کے تجسس میں اضافے کے لیے کافی ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اس کتاب کو چھینتا وہ ہنستی ہوئی اسٹوڈیو کی جانب بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا اور اسے انتہائی سنجیدگی سے بتایا کہ میں تمہیں چاہتا کہ وہ اس کتاب کو پڑھے۔ پھر میں نے اسے ہر جگہ گھر کے ہر کونے میں تلاش کر ڈالا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ اس نے خود کو کہیں چھپا لیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی انتھک کوشش کے بعد وہ مجھے اسٹور کی کھڑکی کے پاس خاموش اور رنجیدہ کھڑی ہوئی ملی۔ پہلی ہی نظر میں نے محسوس کر لیا کہ اس کی حماقت کی اسے سزا مل گئی ہے۔ کتاب اس کی قدموں میں پڑی تھی اور اس کتاب کا دوسرا حصہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے ڈیزی کی جانب دیکھا تو وہ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے یلو کنگ پڑھ لیا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور اسٹوڈیو میں لایا۔ وہ خوفزدہ معلوم ہوتی تھی۔ جب میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا تو وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں بند کر لی، مگر اس کی سانسیں برابر چل رہی تھی۔ اس کی سانسوں کی آمد و رفت سے اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے۔ میں کچھ دیر اس کے پاس خاموشی سے بیٹھا رہا، لیکن وہ اتنی خوفزدہ تھی کہ اس نے مجھ سے کوئی گفتگو ہی نہ کی۔ آخر میں اسٹور روم سے وہ کتاب اٹھا لایا جو خاصی بھاری تھی اور صوفے پر بیٹھ کر شروع سے آخر تک پڑھ ڈالی۔ جب میں جذبات کی شدت سے بے ہوش سا ہونے لگا تو میں نے وہ کتاب رکھ دی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ ڈیزی نے آنکھیں کھول کر میری طرف دیکھا۔ کچھ دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ ہم کن جالوں پر ہی گفتگو کر رہے تھے۔ اب مجھے احساس ہوا کہ کیا وجہ تھی کہ میں شدت سے یلو سائن سے دور بھاگتا تھا اور اسے جلا دینے کے در پہ تھا۔ رات ہو گئی، وقت گزرتا گیا اور ہم ایک دوسرے سے اسی کتاب کے کردار کنگ اور پیلڈ ماسک کے بارے میں ہی گفتگو میں گم تھے۔ رات تقریباً آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ شہر تاریکی میں ڈوب کر ویران ہو چکا تھا۔ ہم ہیسر اور کیڈا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، جبکہ ہوا کی شدت سے کھڑکیاں کھڑکھڑا رہی تھی اور سڑک کی جانب سے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ ڈیزی لیٹی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ میرے خیالات سے بخوبی واقف تھی۔ پھر ہم ایک دوسرے کے مختلف سوالات کے جواب دیتے رہے۔ اچانک ہی سڑک پر کچھ دور سے ایک آواز سنائی دی، جیسے گاڑی کے پہیوں کے چلنے کی آواز، جو کہ قریب سے قریب تر ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ دروازے کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ میں نے خود کو تقریباً کھینچ کر کھڑکی کے قریب پہنچایا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا گاڑی کھڑی ہے۔ نیچے کے گیٹ کھلنے اور بند ہونے کی آواز صاف سنائی دی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے بہت سی رکاوٹیں کھڑی کر دی، تاکہ جانتا تھا کہ کوئی رکاوٹ یا کوئی بھی بند تالا اس سے آنے والے کو نہیں روک سکتا تھا، جو کہ یلو سائن کی جانب آ رہا تھا۔ پھر اسے بڑی تیزی سے میں نے ہال میں چلتے ہوئے محسوس کیا۔ اس طرح وہ بالکل ہی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا اور وہ رکاوٹیں اس کی ٹھوکروں میں تھی۔ اب وہ اندر داخل ہو گیا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، لیکن در حقیقت جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو میں اسے دیکھ نہ سکا۔ میں نے صرف محسوس کیا کہ اس نے مجھے کسی سرد اور نرم چیز میں بند کر دیا ہو۔ میں نے چیخنے اور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی ناکام کوشش کی، مگر سب بے سود ثابت ہوا۔ اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر ڈیزی کے دیے ہوئے اس عجیب و غریب تحفے کو میرے کوٹ سے نوچ لیا اور میرے چہرے پر دباؤ ڈالا۔ پھر میں نے ڈیزی کے چیخنے کی آواز محسوس کی، جیسے وہ گر رہی ہو، لیکن موجودہ صورتحال میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ اسے صرف اب خدا ہی پناہ دے سکتا ہے، کیونکہ اب وہ کنگ ان یلو کی گرفت میں تھی۔ میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ اس سے دنیا کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ میں یہاں پڑا ہوا ہوں اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ آیا میں اپنی بات مکمل کرنے تک زندہ بھی رہوں گا یا نہیں۔ میں نے اپنے قریب ڈاکٹر اور مذہبی پیشوا کو کھڑے ہوئے محسوس کیا۔ وہ لوگ اس سانحے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کتنی شدت سے بے چین ہوں گے۔ ساتھ ہی اخبار نویس، مضمون نگار بہت کچھ لکھنے کے لیے مضطرب ہوں گے، لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ جانتے ہیں کہ ڈیزی مر چکی ہے اور میں مرنے کے قریب ہوں۔ انہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ کس طرح لوگ میرے گھر میں داخل ہوئے اور میرے کمرے کی جانب دوڑے۔
پھر انہوں نے ایک زندہ اور 2 مردہ لاشوں کو پایا۔ تھوڑی دیر میں بھی ایک لاش میں تبدیل ہو جاؤں گا، لیکن اب کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔